देवर को उड़ते बनारसी ठग कहती थी। देवर से मैं जब पूछती तो बोला बनकर मुझे भी राम करने की कोशिश करता। मैं भी दूध की जली बिली थी, देवर को नजदीक भी न लगने देती। मगर एक रात मेरे होश उड़ गए जब बनारसी ठग ने मुझे वॉल्यूम 5 की गोलियां खिलाकर। मैं काफी दिनों से मैके में आई थी और अब तो वापस जाने का मेरा दिल भी नहीं कर रहा था। दरअसल मेरे शोहर रोजगार के सिलसिले में मुल्क से बाहर होते थे। वो शादी के 3 महीने के बाद ही दुबई चले गए थे और मैं ससुराल में अकेली रह गई थी। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे जल्द ही अपने पास बुला लेंगे या फिर यहाँ पर हमेशा के लिए वापस आकर कोई कारोबार शुरू कर लेंगे, क्योंकि इनके लिए भी मेरे बगैर रहना मुश्किल होता जा रहा था। मगर अब रोज बरोज की बढ़ती महंगाई से तंग आकर जब हर इंसान का इस मुल्क में रहना और गुजारा करना मुहाल हुआ जा रहा है, ऐसे में मेरे शोहर ने फैसला किया कि इन्हें वहीं पर ही रहना चाहिए और मेरी कागजात तैयार करवा कर मुझे भी अपने पास बुला लेना चाहिए। इनकी वहां पर बहुत अच्छी जॉब थी, इनकी अच्छी खासी तनख्वाह थी। वो एक खती रकम घर में बेचने के बाद भी अपने पास अच्छी खासी सेविंग कर लिया करते थे। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पुरएतमाद थे कि वहां पर वो मेरा खर्चा बआसानी उठा सकते हैं। मैं भी ये सुनकर दिल ही दिल में खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे भी दुबई जाकर रहने का बहुत शौक था और मेरी भी ये हमेशा से ही ख्वाहिश थी। और अब जब मेरे शोहर ने खुद ही ये बात कह दी तो गोया उन्होंने मेरे मन की मुराद पूरी कर दी और इसके साथ ही उन्होंने मेरे पेपर्स भी बनवाने शुरू कर दिए थे। ससुराल में एक देवर और एक सास थी। घर में काम के लिए मुलाजिम आती थी। यूं मुझ पर घरेलू जिम्मेदारियां ना होने के बराबर थी। बस खाना और रोटी घर की औरतें बनाती थी। चूंकि मेरी सास बीमार थी तो ये ड्यूटी मुझे ही सरंजाम देनी पड़ती थी और जब कभी मैं घर पर नहीं होती थी तो इस मुलाजमा को कुल वक्ती काम के लिए रख लिया जाता था। शोहर की गैर मौजूदगी की वजह से मैं बहुत ज्यादा उदास हो जाया करती थी। यही वजह थी कि मैं महीने में 2 चक्कर अम्मी के घर में लगाया करती थी। पिछले 3 दिनों से मैं अम्मी के घर रहने के लिए आई हुई थी और अब मेरा वापस जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मगर मेरी सास की सुबह सुबह कॉल आ गई थी कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। इनकी कॉल आने के बाद मुझे फिर वापस जाना ही पड़ा। जब मैं घर वापस आई तो सामने ही मोहल्ले की 2 औरतें बैठी हुई थी। वो ऊंची ऊंची आवाज में न जाने क्या बात कह रही थी। मेरी सास हकलाए हुए अंदाज में इन्हें खामोश करवाने की बामुश्किल कोशिश कर रही थी, जबकि कुछ फासले पर मेरा देवर बैठा हुआ दांत नकोस रहा था। ये सारी सूरत हाल मेरी समझ से बाहर थी। मुझे देख के मेरी सास एकदम गड़बड़ा गई। इनके अंदाज से मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे वो नहीं चाहती कि मैं इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुनूं। मैं इस घर की बहू थी। घर में जो कुछ हो रहा था मेरे लिए इसका जानना बहुत जरूरी था। मैंने भी इनकी हिचकिचाहट को नजरअंदाज किया और सामान रखने के बाद वहीं पर आकर बैठ गई। एक औरत बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही थी और ऊंची ऊंची आवाज में अपने जेवर के बारे में बास पुरुष कर रही थी। मेरा देवर इसे बातों ही बातों में कायल करने की कोशिश कर रहा था। काफी देर वो दोनों आपस में बहस करते रहे। बिलाखिर इसे मेरे देवर ने अपनी चर्ब जुबानी से कायल कर ही लिया और वो इसकी बातों में आके वहां से चली गई। इसके जाने के बाद मेरी सास ने देवर को आड़े हाथों लिया और इसे गुस्से से कहने लगेंगे, तुम्हारी वजह से कब तक मैं जलील होती रहूंगी? तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? मेरी मानो, तुम ये ज्वेलरी शॉप बंद कर दो, कोई और काम करना शुरू कर दो। हर रोज तुम्हारे झगड़े नित नई शिकायतें सुन सुनकर मैं तंग आ चुकी हूँ। मैं हर किसी से बहस नहीं कर सकती, हर किसी से नहीं लड़ सकती। यहाँ पर भी मेरे देवर ने अपनी चर जुबानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और हमेशा की तरह मेरी सास इसकी बातों में आ गई। मुझे अपने देवर की ये आदत कुफत में मुब्तला करती थी। मोहल्ले की और रिश्तेदार खवातीन मेरे देवर को बनारसी ठग के नाम से बुलाती थी, बल्कि सब लोगों का ये कहना था कि वो हर किसी के साथ ही फ्रॉड करता है। इसकी ज्वेलरी शॉप थी। सोने की ज्वेलरी बनाने के लिए इसने कारीगर रखे हुए थे और जब कोई जानने वाला इसे जेवरात बनवाता तो वो ज्यादा दाम लेने के बाद सोने की मिकदार कम, जबकि इसमें तांबे का इस्तेमाल ज्यादा करता था। यही वजह थी कि इसके इस फ्रॉड की वजह से इसकी शिकायतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। आए दिन घर में कोई न कोई इसकी शिकायत लेकर आ जाता था। रफ्ता रफ्ता करीबी लोगों ने, जानने वालों ने इससे ये काम करवाना छोड़ दिया था।
جب سب لوگوں کو اس کی بات کا یقین ہو گیا کہ وہ ان کو ٹھگنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تو انہوں نے اسے یہ کام کروانا چھوڑ دیا۔ پھر گھر میں اس کی شکایتیں کم سے کم تر ہوتی گئی۔ میری ساس نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ وہ سمجھی کہ شاید میرے دیور نے فراڈ کرنا چھوڑ دیا ہے، وہ راہ راست پر آ گیا ہے، مگر یہ ان کی ہام خیالی تھی۔ میرے دیور نے فراڈ کرنا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ جاننے والوں کے ساتھ کام کرنا چھوڑا تھا۔ ہمیں سکون کے ساتھ رہتے ہوئے محض چند دن ہی گزرے تھے جب اس دن کافی وقت گزرنے کے بعد بھی میرا دیور گھر پر نہیں آیا تو میری ساس پریشان ہو گئی۔ وہ دل کی مریضہ تھی، ذرا ذرا سی بات جب ان کے مزاج کے خلاف ہو جاتی تو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا، یوں وہ بیمار پڑ جاتی تھی، اور جب ان کا بی پی ہائی ہونے لگا تو میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آج میں گھر پہ اکیلی تھی، ورنہ تو ایسی صورتحال میں میرا دیور بھی گھر پہ ہوتا تھا اور وہ ان کو اسپتال لے کر جاتا تھا۔ آج وہ بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ اگر ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی تو میں کیا کر سکتی تھی؟ میری ساس مجھے بار بار اس بات کی تاکید کرنے لگی کہ میں اپنے دیور کا نمبر ملاؤں، اسے جلدی سے گھر آنے کے بارے میں پوچھوں، کیونکہ ابھی تک وہ گھر کیوں نہیں آ رہا۔ میں مسلسل اس کا نمبر ملائے جا رہی تھی اور اس کا نمبر تھا کہ ملنے کو نہیں دے رہا تھا۔ میری ساس بار بار میری طرف امید بڑی نظروں سے دیکھتی اور کہتی کہ کیا کہا اس نے، اب اگر انہیں میں سچ بتاتی تو ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی۔ رات بیتتی جا رہی تھی اور دیور کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں اپنی ساس کو بار بار یہی کہتی رہی کہ وہ جلدی واپس آ جائے گا، وہ کہہ رہا ہے وہ تھوڑی دیر میں گھر پہنچنے والا ہے۔ ہر بار میں ان کے پوچھنے پر یہی تسلی دے دیتی تھی، مگر اب تو وہ بھی چلانے لگی تھی اور ان کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تھی۔ میں نے انہیں اسپتال چلنے کے لیے کہا، مگر وہ یہ بات مان ہی نہیں رہی تھی۔ ان کی ایک ہی ضد تھی کہ جب میرا دیور گھر آئے گا تو وہ اس کے ساتھ ہی اسپتال جائیں گی۔ یہ ساری صورتحال میرے لیے پریشان کن تھی۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بھی شکر کیا کہ میرا دیور گھر پر آ گیا ہے، اور جب گارڈ نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہم دونوں ہی اپنی جگہ پر حق تک رہ گئی تھی۔ سامنے ہی پولیس والے موجود تھے جو پورے گھر میں ڈنڈناتے ہوئے پھر رہے تھے اور میرے دیور کے بارے میں پوچھ رہے تھے، جبکہ ہم دونوں تو اس کی موجودگی سے لا علم تھیں۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا وہ کہاں پہ ہے، اور مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ میرے دیور کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہیں۔ اس دوران میری ساس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں گارڈ کے ساتھ مل کر انہیں اسپتال لے آئی۔ ابھی تک میرے دیور کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ پولیس کی زبانی مجھے پتہ چلا تھا کہ اس نے ایک بہت امیر اور اونچی شخصیت کے ساتھ فراڈ کیا تھا، اور اس شخص نے میرے دیور پر کیس کر دیا، اور تب سے ہی میرا دیور روپوش ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ جب میری ساس کو ہوش آیا تو انہوں نے آنکھیں کھولتے ہی میرے دیور کے بارے میں پوچھا تھا، اور میں نے انہیں یہ کہہ کر تسلی دی کہ وہ یہاں پر آ گیا ہے، ابھی وہ آپ کے لیے دوائی لینے باہر گیا ہے۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، میں انہیں کب تک جھوٹی تسلیاں دے سکتی ہوں۔ اسی دوران میرے شوہر کی بھی کال آ گئی۔ وہ عموماً آدھی رات کو ہی کال کرتے تھے۔ میں ان سے بات کرتے کرتے باہر آ گئی، انہیں بھی سارے صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ صورتحال ان کے لیے بھی تکلیف دہ تھی، وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ابھی ہم اس بارے میں بات کر ہی رہے تھے جب مجھے پتا چلا کہ میرے دیور نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، جہاں تک ممکن ہو میں اپنی ساس ہی بات چھپاؤں، انہیں اس بارے میں بھنک بھی نہ پڑنے دوں، ورنہ وہ اپنی طبیعت بہت زیادہ خراب کر لیں گی۔ میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گی، مگر میں یہ بات ان سے کب تک چھپا سکتی تھی۔ اگلے ہی دن انہیں یہ بات پتہ چل ہی گئی تھی، اور انہوں نے اس بات پر اصرار کرنا شروع کر دیا کہ جلد سے جلد ان کے بیٹے کی رہائی کا بندوبست کیا جائے۔ میں نے ایک بہت قابل وکیل کو ہائر کیا، اور اس نے میرے دیور کی اس شرط پر ضمانت منظور کروائی کہ اس نے جتنا بھی نقصان کیا ہے وہ اس کا ازالہ کرے گا۔ دیور کے لیے بھی 2 دن جیل میں گزارنا انتہائی مشکل تھا۔ اس نے بھی فوراً حامی بھر لی اور جتنا بھی فراڈ کیا تھا جرمانے کے ساتھ ان کے حوالے وہ رقم کر دی۔ یوں وہ وہاں سے ضمانت پر رہائی ہو گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بدل جاتا، اپنی روش کو تبدیل کر لیتا، مگر مجھے ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ بدلا ہے، کیونکہ وہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس پر ان حالات نے کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ میری ساس اب اس سے رو رو کر منتیں کرتی تھی کہ وہ یہ کام چھوڑ دے، اور ہر بار وہ اس سے جھوٹا وعدہ کرتا کہ وہ یہ کام چھوڑ دے گا، مگر کرتا وہی جو اس کا دل کرتا تھا۔
میں اکثر یہ سوچتی تھی، آخر اسے جھوٹ بول کر حرام کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اگر یہی کام جائز طریقے سے کرتا تو بھی لاکھوں کا منافع کما سکتا تھا، مگر شاید اسے پیسے کی ہوس زیادہ تھی یا اس کو حرام کا چسکا لگ گیا تھا، کیونکہ جس کو حرام کا چسکا لگ جائے اتنی آسانی سے حلال کے راستے پر وہ نہیں آ سکتا۔ میں نے بھی اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر جب اس پہ اثر نہیں ہوا تو میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ میری ساس رو رو کر اس کے راہ راست پر آنے کی دعائیں مانگتی تھی۔ ان کی دعائیں، سجدے، نماز طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی تھی، مگر ایسے لگتا تھا جیسے ان کی یہ تمام دعائیں کسی خاص وقت کے لیے محفوظ ہو رہی ہیں، کیونکہ میرے دیور پر تو کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے بھی میرے زیورات کے بارے میں پوچھتا تھا۔ مجھے میکی اور سسرال سے بہت زیادہ زیور ملا تھا، جس کو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ جب میرے دیور نے باتوں باتوں میں اس کے بارے میں پوچھا تو میں چونک گئی اور سوچنے لگی کہ کہیں اس کی میرے زیور پر بھی نظر تو نہیں ہے، مگر میں اسے اپنے لاکڑ کے قریب پھٹکنے نہ دیتی تھی، اور اس کی چابیوں کو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں گئی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا تو میرا دیور سامنے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا اور چہرے پر بڑی میٹھی سی مسکان پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے کہنے لگا، بھابھی آپ کتنا کام کرتی ہیں، سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی ہیں، امی کی بھی کتنی خدمت کرتی ہیں، آپ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی ہیں۔ آج بھائی کی کال آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کا ہر ممکن حد تک خیال رکھا کروں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ اس نے میرے ہاتھ میں دودھ کا گلاس دیا اور کہنے لگا، آپ اس کو پی لیں اور ہر روز سونے سے پہلے یہ دودھ کا گلاس لازمی پیا کریں، یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی اور یہ سوچنے لگی کہ آخر اسے میرا خیال کیوں ستانے لگا۔ مجھے بچپن سے ہی دودھ پسند نہیں تھا، اور جب کبھی امی مجھے زبردستی دودھ پلانے کی کوشش کرتی بھی تھی تو میں ان سے نظریں بچا کر اس کو پھینک دیا کرتی تھی۔ آج بھی میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر اپنے دیور کو میں انکار کر کے اس کا دل بھی نہیں توڑ سکتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے جا کر وہ گلاس فریج میں رکھ دیا تھا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ مجھے سوئے ہوئے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی جب ایک کھٹکے کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں زیرو نائٹ کا بلب جل رہا تھا۔ مجھے الماری کے قریب ایک سایہ کھڑا نظر آیا۔ میں اسے دیکھ کے ڈر گئی۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ گھر میں کہیں پہ چور تو نہیں گھس آیا۔ میرے تمام زیورات اور قیمتی چیزیں اسی الماری میں ہی تھیں۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی۔ اسی دوران وہ سایہ میری جانب مڑا تو میں یہ دیکھ کر ہک دک رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا دیور تھا۔ میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور یہ سوچنے لگی کہ وہ یہاں پر کیوں آیا ہے۔ میں خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھنے لگی تھی کہ وہ کیا کرتا ہے، اور پھر میری توقع کے مطابق وہ الماری سے میرے زیورات نکالنے لگا۔ اب میرے لیے خاموش رہنا محال ہو چکا تھا۔ میں آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ وہ یکدم بوکھلا گیا، مجھے اپنے سامنے دیکھ کے گھبرا گیا۔ اسے میرے اس اقدام کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ میں نے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارا اور اسے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی اپنے گھر پہ چوری کرتے ہوئے؟ اب کی بار وہ بہت بری طرح سے شرمندہ ہو چکا تھا۔ میں فوراً سے اپنی ساس کو بلا کر اپنے کمرے میں لے آئی اور انہیں ساری بات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بھی اسے خوب برا بلا کہا اور اسے خوب عزت کیا۔ وہ سر چکائے کمرے سے چلا گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ ٹھگ تھا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا تھا، مگر یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ گھر میں بھی ایسا کر سکتا ہے، اور چوری جیسا کبھی گناہ وہ کیسے کر سکتا تھا۔ اگلے دن وہ شرمندہ سر جھکائے میرے سامنے آیا اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ وہ بار بار مجھ سے اس بات کی درخواست کرنے لگا کہ میں اپنے شوہر کو اس سب کے بارے میں نہ بتاؤں، ورنہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا۔ اب کی بار مجھے شدید غصہ آ گیا تھا۔ میں نے بھی اسے خوب سنائی اور کہا، تمہیں یہ سب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اور وہ خاموشی سے سر جھکائے میری تمام باتیں سنتا رہا۔ تب اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے دودھ میں نیند کی گولیاں ملائی تھیں۔ میری ساس نے بھی مجھے میرے شوہر کو یہ سب کچھ بتانے سے منع کیا تھا۔ میں نے ان کی بات کی لاج رکھی اور اس بات کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ چند ہی دنوں کے بعد میرے کاغذات بھی بن کر آ گئے تھے۔ میرے شوہر مجھے لینے کے لیے آ گئے تھے۔ جلد ہی ہم دونوں نے یہاں سے رخصت ہو جانا تھا۔ میری ساس میرے دیور کی بھی شادی کر دینا چاہتی تھی۔
تاکہ میری غیر موجودگی میں انہیں اکیلے پن کا احساس نہ ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہم اس کے لیے لڑکیاں دیکھ رہے تھے اور جانے سے پہلے ہم اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے۔ ایک واضح تبدیلی جو میں نے اس میں نوٹ کی تھی، اس کے معمولات بدل گئے تھے۔ اب وہ نماز بھی پڑھنے لگا تھا اور اس نے یہ کام چھوڑ کر ایک ریسٹورنٹ کھول لیا تھا۔ یقیناً اس نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی یہ تبدیلی گھر بار کے لیے خوشائن تھی، مگر جو اس کی شہرت بن چکی تھی اس کو مٹانا بدلنا ناممکن تھا۔ ہم اس کے لیے جہاں بھی رشتہ لے کر جاتے تھے، ہمارے جانے سے پہلے ہی اس کی شہرت وہاں پہ پہنچ جاتی تھی۔ پھر ایک غریب مگر تعلیم یافتہ لڑکی ہمیں پسند آ گئی، اور جب ان لوگوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی تو ہم نے بھی چٹ منگنی اور پٹ پیا والا کام کیا۔ وہ لڑکی واقعی بہت اچھی تھی اور بہت ہی کم وقت میں ہم لوگوں کے ساتھ گل مل گئی تھی۔ جس دن ہم دونوں نے یہاں سے جانا تھا، اس دن مجھے اکیلا دیکھ کر میرا دیور میرے سامنے آیا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ اسے جو کچھ بھی کیا تھا مجھے اس کے لیے معاف کر دے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھائی کو کچھ بھی نہیں بتا کر مجھے ان کی نظروں میں شرمندہ ہونے سے بچا لیا، ورنہ اگر میں ان کی نظروں سے گر جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ اس کے انداز سے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ واقعی میں بدل گیا ہے اور اپنی غلطی پر نادم ہے، اور وہ اب کبھی کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ میں نے بھی مسکرا کر اسے معاف کر دیا اور پھر سفر پر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ختم شد۔